स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने ARK न्यूज चैनल में। आज हम बात करेंगे वसीम रिजवी पर, जो इस समय सबसे ज्यादा विवादों में और चर्चाओं से घिरे हुए हैं। समय समय पर वसीम रिजवी कई तरह के विवादित बयान देते हैं और इसको लेकर काफी वो चर्चा में बने रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सिर्फ एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि मैंने कलाम पाक में से 26 आयतों को हटाकर नया कलाम पाक मुकम्मल किया है। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा। जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती सैयद उस्मान गनी साहब, और हमारे साथ में मौजूद हैं मौलाना अब्दुल माजिद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिर कहाँ तक जायज है कि कुरान से 26 आयतें हटाई जा सकती हैं? जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, आपने जो सवालात किए हैं, जाहिर सी बात है वसीम रिजवी के ऊपर जितने एतराज़ात बल्कि जितने मुखालिफत की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, वो आपके सामने रोज़ रोशन की तरह आया है। कुरान मुक़द्दस के बारे में जहाँ तक आप कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान मुक़द्दस को हमने ही नाज़िल फरमाया और इसका मुहाफ़िज़ मैं ही हूँ। तो जाहिर सी बात है जिस कुरान मुक़द्दस की अल्लाह हिफाजत फरमा रहा हो, उस कुरान मुक़द्दस की एक आयत तो क्या कोई ज़बर और ज़ेर और पेश को भी नहीं बिगाड़ सकता। वसीम रिजवी हो सकता है कि उसका ईमान बिक गया हो सकता है कि उसने अपने आप को बेच दिया हो किसी अपने सरबराह के हाथ, किसी अपने ऊंची पार्टी के हाथ, जिसकी बिना पर आज वो कूद रहा है। हालांकि उसने कुरान मुक़द्दस में जिस रोज से गलत बयानी दी है, उसी तारीख से उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार सबने उसको छोड़ दिया। यहाँ तक कि कह दिया कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? कि तुमने अल्लाह के कलाम को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक 26 आयतों को हटा दिया। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही खिलाफ काम किया जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं उसकी आमदनी का जरिया है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऊपर लाने की सोच रहा है। और हो सकता है कोई बहुत बड़ा पैगंडा उसने किया हो जिसमें वो अपने आप को बचाना चाह रहा हो, जिसकी वजह से कुरान मुक़द्दस में फेरा फेरी कर रहा है। अल्लाह की तरफ से उसके लिए लानत है। और दुनिया में तो आप देख ही रहे कि सबने छोड़ दिया। दुनिया में अल्लाह ने अजाब के तौर पर उसको रख दिया कि तुम्हारे घर खानदान से तुमको निकाल दिया। कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी गए थे। जो 26 आयतें हैं उनको हटाने के लिए उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी। उसके बाद उनके परिवार, उनके रिश्तेदार उनका साथ छोड़ गए। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केस को दायर करने से साफ तौर से इनकार कर दिया था, और उसके बाद वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। क्या देखते हैं माजिद साहब इस बात को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने मुझसे अभी सवाल किया, इसके मुताबिक मैं ये बताना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नकार दिया है और उस पर जुर्माना भी आयद किया था। और इसके बाद में फिर वसीम रिजवी अपनी इस हरकत से बाज नहीं आए, और वो फिर किसी दूसरे के कहने और सुनने की वजह से वो इस काम को अंजाम देते रहे। और जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा एक आदमी हो, उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। जब तक किसी का हाथ नहीं होगा वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और जाहिर सी बात ये भी है कि वो इन हालात में कुरान पाक की जिन आयात को निकालने की बात कर रहे हैं,
ان آیات میں قرآن پاک میں 2-3 جگہ پر اللہ نے، بلکہ ایک سورت میں قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جن میں یہ بتایا ہے کہ میدان محشر میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ان آیات میں جب ہم ان کا ترجمہ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ یہ حالات وسیم رضوی پر آپ جیسا دیکھ رہے ہیں یہ حالات اس پر دنیا میں واقع ہو گئے ہیں۔ قیامت میں اور میدان محشر کی تو بات دور ہے، لیکن جب ہم ان حالات کو دیکھیں گے تو اس کے اپنے گھر والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسیم رضوی نے جو خیالات ظاہر کیے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر جو حالات آ رہے ہیں وہ بعد میں قیامت میں ہوں گے، وہ ہوں گے، لیکن یہ حالات اللہ نے اس پر دنیا میں نافذ کر دیے ہیں۔ اس کے بھائی بہن، اس کے گھر والے، اس کی بیوی، یہاں تک کہ بیوی اور اس کی بہنیں وہ ساری اس سے دور ہو گئی ہیں، سب نے اس سے منقطع اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے مردود کی بات نہ کرتے ہوئے کسی اور موضوع پر بات کرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن کیونکہ کوئی بھی ایسا آدمی ہو جو قرآن کے خلاف کوئی بھی کام کرنا چاہے گا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت ہم خود دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بہت معصوم سے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیا ہے، اور اگر اس دنیا سے جب تک کہ اللہ چاہیں یہ دنیا سے قرآن پاک نہ مٹے گا اور نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس وعدے کو اللہ بہت معصوم بچوں سے پورا کراتا ہے۔ مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایسا تو نہیں کہیں وسیم رضوی ایک سہانوبھوتی بٹورنے کے لیے سمے سمے پر اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہیں یہ کچھ دوسرے وشوں کو بھٹکانے کے لیے، جیسے کہ آپ کو پتا ہوا کہ پہلے یہ سیاہ وقف بورڈ کے ادھیکش رہ چکے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر CBI جانچ کر رہی، کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سارے مدعوں کو بھٹکانے کے لیے یہ کلام پاک کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں کہ تاکہ اس کے سہارے میں دوسرے ان مدعوں کو بھٹکا سکوں؟ جی 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 یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وسیم رضوی پہلے شیعہ کو آفس میں بیٹھا بھی کرتے تھے اور ایک اونچا عہدہ لیے ہوئے تھے، جس کی بنا پر ان کے پاس کافی آمدنی بھی ہوئی، اس میں کچھ انہوں نے مال بھی قبضہ کیا، اور اس پر جب CBI نے جانچ کیا تو انہوں نے ان CBI کو بھٹکانے کے لیے، سرکار کی آنکھوں میں پٹی باندھنے کے لیے انہوں نے قرآن مقدس کو سامنے لا کر کے رکھ دیا اور ان کی 26 آیتوں کو ختم کر کے کہا کہ یہ قرآن پاک ہم نے چھپوایا ہے، آپ اس کو عوام کے سامنے لائیے تاکہ سرکار کی بھی ذہن پہ پٹی بن جائے اور سرکار کی آنکھوں پٹی بن جائے اور ذہن بدل جائے اور وہ نئے قرآن پاک کی ایجاد میں لگ جائے اور ادھر ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ پوزیشن ان کی چل رہی ہے۔ اس سے پہلے اور بھی کئی انہوں نے ایسے کام کیے ہیں، اس سے پہلے جیسے کہ عدالت کے اندر انہوں نے پیش کیا تو وہاں سے گفتار پڑی۔ اب یہ ان کا ایک ذہن ہے، بہرحال اس ذہن کو بھٹکانے کے لیے اور سرکار کی آنکھوں پٹی باندھنے کے لیے ہماری تو یہ ضرورت ہے کہ بھائی ہم ان کی بات نہ کرتے ہوئے ان کو مد نظر کر دیں، اس حال میں چھوڑ دیں اس ملعون کو کہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ہم زیادہ ان کی بات کریں گے تو لوگ ان کا چرچا کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ پوری دنیا میں میری شہرت ہوگی، دیکھو ہم نے قرآن کی 26 آیتوں کو بدل دیا ہے، پوری دنیا میں لوگ میرے نام لینے والے، چرچا والے پیدا ہو جائے، تو ہمیں یہ عمل کو نہیں کرنا بلکہ اس عمل کو ختم بھی کرنا ہے۔ پچھلے جب یہ وواد میں پڑے تھے تب فتویٰ جاری کیا گیا تھا کہ اس کو کسی بھی قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ اس نے جو جگہ مکمل کی تھی، جس جگہ پر اس نے اپنے کاٹ کا ایک وہ بنا دیا تھا قبرستان کے اندر، اس کو وہاں لوگوں نے پوری طریقے سے نشت نابود کر دیا تھا۔ کیا ایسے لوگوں کو قبرستان میں جگہ ملنی چاہیے ماجد صاحب؟ اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ شیعہ لوگوں کے اندر جو ایک ان لوگوں میں قبرستان پہلے سے ان کا متعین ہوتا ہے،
ایسے ہی وسیم رضوی کا بھی قبرستان متعین ہو چکا تھا، اس کی قبر متعین ہو گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے یہ حالات دیکھ کر کے کہ یہ بک چکا ہے، ان لوگوں نے یہ حالات دیکھ کر کے کہ یہ بک چکا ہے، خود انہی کی قوم نے ان کے قبر کو توڑ دیا، یعنی وہ جو شیشہ نما ان کی پوری شکل اور صورت بنائی گئی تھی وہ سب توڑ دی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خود ان کی قوم ان کے قبرستان میں ان کے لیے جگہ دینا نہیں چاہتی۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ آج ایک خاص چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہم کو اس وقت میں بہت بے چینی ہو جاتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس وقت میں بھی ہم بہت بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، آپ مجھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا یہی معاملہ ہم خود اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں؟ کیا تب ہم کو احساس نہیں ہوتا؟ آج قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں نکالنے کی بات کی جا رہی ہے اور جن آیات کو نکالنے کا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نکال دیا ہے، میرے دوستو وہ آیات بعد میں نکلیں گی، لیکن ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو اس سے پہلے سے ترک کر دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت ہم کو بھی کرنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والے اور تمام ایمان والوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ جب وسیم رضوی کورٹ میں گئے، کورٹ سے انہیں معافی کھانی پڑی، اس کے بعد اب وہ پردھان منتری کی شرن میں گئے، کیا لگتا ہے ایسے سنویدنشیل معاملے پر بھی پردھان منتری کو ہستکشیپ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ پردھان منتری خود اس معاملے میں کچھ نہ کچھ ہستکشیپ کریں گے؟ ایسا لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پردھان منتری جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے، لگ رہا ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے لیے اور مدارس کے بارے میں ان کی پہلے سے نظریات تھے کہ مدارس بند کیے جائے، مدارس ختم کیے جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مقدس کے وہ مخالفت اس لیے کریں بھائی کہ اب یہ پڑھایا جائے۔ ہاں، تو اب یہ آج ان کے ذہن میں بن رہا ہوگا کہ قرآن مقدس جو وسیم رضوی نے جو ہے اپنی 26 آیتیں نکال کر کے قرآن مقدس کو چھپوایا ہے، اس کو ظاہری طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مدارس میں ڈال دیا جائے اور یہی قرآن مقدس پڑھایا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں کہ الحمدللہ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر سینکڑوں حفاظ اکرام موجود ہے جن کے سینے میں قرآن مقدس موجود ہے، اس لیے وہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پاک کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کتنی کوشش کرے ان کا لایا ہوا، ان کا بنایا ہوا قرآن پاک نہیں چل پائے گا۔ انشاءاللہ وہ قرآن مقدس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے وہی چلے گا۔ حال ہی میں وسیم رضوی نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ میں نے ان ووادت 26 آیتوں کو ہٹا کر جسے پڑھ کر مسلمان آتنک بنتا ہے، آتنکوادی بنتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اس نے جس طرح سے کلام پاک میں سے وہ آیتیں ہٹائی ہیں، کیا وہ کلام پاک مدرسوں میں پڑھایا جانے لائق ہے، مسجدوں میں پڑھے جانے لائق ہے؟ کیا مانتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ قرآن مقدس مدرسوں میں نہیں لایا جائے گا، نہ پڑھایا جائے گا۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے قرآن، اللہ کا خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور پھر کیا کہا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یہ قرآن مقدس، تو کیسے وہ پڑھایا جائے گا؟ بلکہ جو قرآن مقدس شروع سے چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اور وہی قرآن مقدس انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ بہرحال وسیم رضوی یا اس سے پہلے بھی کئی لوگ آئے، کئی لوگوں نے کلام پاک کے بارے میں کئی طرح کی باتیں کی، اب وسیم رضوی ہے۔ پر کلام پاک ایک ایسی چیز ہے جو 1500 سال پہلے نازل کیا گیا، تب سے لے کے آج تک کے اس میں ایک حروف کا بھی ہیر پھیر نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک کہ دنیا رہے گی تب تک کہ کلام پاک رہے گا۔ کلام پاک میں نہ ہی کوئی حروف ہٹایا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی آیتیں ہٹائی جا سکتی ہے۔ وسیم رضوی ہو چاہے وسیم رضوی جیسے کئی فتنے پھیلانے والے ہیں، یہ لوگ اپنی پبلک اسٹن کے لیے
नई नई तरह की चीजें लेकर आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। बहरहाल वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को एक लेटर भी दिया है। लेटर के साथ में जो कलाम पाक उन्होंने मुकम्मल किया है उसको मदरसों में पढ़ाए जाने के लिए, मस्जिदों में पढ़ाए जाने के लिए उन्होंने अपील की है। वह देखना अब ये होगा क्या प्रधानमंत्री उस लेटर पर जो उन्होंने कलाम पाक बनाया है, जो लिखा है, उस कलाम पाक के लिए क्या एडवाइजरी जारी करते हैं, क्या गाइडलाइन जारी करते हैं, या फिर वसीम रिजवी को कोर्ट की तरह प्रधानमंत्री से ही मुंह खानी पड़ेगी। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अल्लाह।